अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शौक़ इंसान को चलाता है, उड़ाता है। शौक़ हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वशौक़ु मरकबी, शौक़ तो मेरी सवारी है। हाँ, जो जैसी सवारी में बैठेगा उसी तरह उतनी स्पीड से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होगा। शौक़ इंसानों को किसी चीज़ का भी हो सकता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले, नमाज से मोहब्बत रखने वाले नमाज का कितना शौक़ रखते हैं। सहाबे कराम ने इसके ऐसे अमली नमूने पेश किए कि अपनी अजीज़ से अजीज़ चीज़ भी इस शौक़ और इस रग़बत में ज़रा सी भी खलल अंदाज नहीं होने दी। उन्होंने अपने शौक़ नमाज पर हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। नमाज में खुशू व खुजू और रग़बत रखने का हुक्म है। इसी वजह से नमाज की रग़बत के लिए हर दौर में अल्लाह से मोहब्बत रखने वालों ने कोशिश की, या अल्लाह नमाज़ों में रग़बत दे दे, या अल्लाह नमाज का शौक़ दे दे, या अल्लाह हमारी औलादों को, या अल्लाह हमारी नस्लों को, या अल्लाह हमारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, या अल्लाह सबको नमाज का शौक़ नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस शौक़ पर हर चीज़ को कुर्बान करने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। लफ्ज़ सलाह। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले उससे मुलाकात के तमन्नाई होते हैं, शौक़ रखते हैं, रग़बत रखते हैं, किसी भी चीज़ को इस रास्ते में आड़े नहीं आने देते। सैयदना अबू तलहा अंसारी का वाक़या है कि वो अपने बाग में नमाज पढ़ रहे थे कि एक खुशनुमा चिड़िया ने सामने आकर चहचहाना शुरू कर दिया। अबू तलहा देर तक इधर उधर देखते रहे। फिर जब नमाज का ख्याल आया तो रकत ही याद न रही। दिल ने कोसा, इस बाग ने ये फितना बर्पा किया है। ये सोचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आपसे वाक़या बयान किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बाग अल्लाह ताला की राह में सदका है। ये मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है 35 नंबर पर। इस रिवायत से हमें पता चलता है कि इर्द गिर्द कितनी चीज़ें होती हैं जो नमाज में खलल अंदाज होती हैं। जब कोई चीज़ नमाज में खलल अंदाज हो तो ख्याल भटक जाता है और इंसान को रकतें भूल जाती हैं। जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं, नमाज से मोहब्बत रखते हैं, वो कीमती से कीमती चीज़ को इस रास्ते में कुर्बान कर देते हैं। इसी वजह से सैयदना अबू तलहा ने भी अपना बाग अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया ताकि आइंदा ये बाग उनके नमाज पढ़ने में, रब से मुलाकात में, रब से मुनाजात में खलल अंदाज ना हो। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले थे, नमाज का शौक़ रखते थे, नमाज से मोहब्बत करते थे। या अरहमर राहिमीन, हमें भी अपनी नमाज़ों की ऐसी हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था। एक सहाबी अपने बाग में नमाज अदा कर रहे थे। बाग क्या था, सरसब्ज़ व शादाब, फलों से लदा हुआ। उनकी नज़र फलों की तरफ उठ गई तो नमाज याद ही न रही। जब ख्याल आया तो बहुत नादिम हुए कि दुनिया के मालो दौलत ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया।
وہ سیدنا عثمان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنے میں مبتلا کر دیا، میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی طرف سے اسے 50,000 میں فروخت کیا۔ یہ متع امام مالک کی روایت ہے 35 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نماز سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اپنے بیچ میں آنے والی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے صحابی رسول نے اس باغ کو جو پھلوں سے لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے نماز یاد نہ رہی، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی نماز کی ایسی فکر کرنے، ایسے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحابہ کرام نماز کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ وہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلاتے تھے۔ نماز ہی کو دین و دنیا کی ترقی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ راتوں کے بڑے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنے والے دینی اور دنیاوی ترقی کو نماز ہی کے ساتھ جوڑتے تھے، کیونکہ جو قوم نماز ادا نہیں کرتی وہ چاہے کتنی ہی ترقی کر جائے، یا تو وہ ایسی ترقی ہوگی جس میں اخلاق نہیں ہوگا، روحانیت نہیں ہوگی، اور اگر روحانیت ہوگی تو فواحش اور منکر سے پاک نہیں ہوگی، اور اس کا لازمی انجام فساد، خون ریزی، تباہی اور بربادی ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم اپنی جانوں پر گناہ کر کے آگ لگاتے ہیں، اور جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز پہلے کیے ہوئے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی جانوں پر آگ لگا لیتے ہیں۔ پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ نماز پہلے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمازیں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے بعد ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک غدود ظاہر ہوا، پھر وہ پھیلتا ہوا ان کے قدم کی جڑ تک پہنچ گیا، پھر وہ پھیل کر گھٹنے تک پہنچا، پھر وہ پھیل کر کمر تک جا پہنچا، پھر جب گردن تک پہنچ گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ غدود ان کے کندھوں پر اتر آیا، پھر نماز پڑھی تو ان کی کمر تک آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ان کے گھٹنے تک اتر آیا، پھر نماز پڑھی تو ان کے قدم تک اتر آیا، پھر نماز پڑھی تو جاتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازیں بعد میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ نماز کس طرح سے انسانوں کی روحانی، جسمانی اور فکری آلودگیوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت کو سمجھنے اور پابندی وقت کے ساتھ خشوع والی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اسے سب مسلمانوں کی نسلوں میں بھی جاری کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ دنیا میں انسان سے مطلوب سب سے بڑا عمل صلاۃ ہے، نماز ہے۔ سارے ہی اعمال کو دیکھیے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے پہلے جس کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی حساب کتاب بھی ہوگا، ورنہ اسی وقت فیصلہ چکا دیا جائے گا اور فیصلہ پازیٹیو نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہے جو سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ نماز مسلمانوں کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس نماز کو چرانے کے لیے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، اس نماز کو خراب کرنے کے لیے شیطان نے کتنی بار کتنی نمازوں میں وسوسے ڈالے ہوں گے۔
حتیٰ کہ آپ اپنی نماز پر توجہ مرکوز کرنے کے قابل بھی نہیں رہے ہوں گے۔ شیطان ہمیں کتنی بار شکست دیتا ہے، پھر پیٹھ موڑ کر اپنی جیت پر ہنستا ہے اور قہقہے لگاتا ہے، اور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ دشمن ہے، ازلی دشمن، کبھی ہماری کامیابی نہیں چاہتا، ہماری ناکامی اسے خوش کرتی ہے، اور اگر کوئی نماز میں ناکام ہو جائے تو شیطان بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہماری نمازوں کے بارے میں بہت پرجوش رہتا ہے۔ ابلیس سے ہماری نمازیں برداشت نہیں ہوتی، وہ ان سے جلتا ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں میں راحت محسوس کریں تو وہ آرام محسوس نہیں کرتا۔ مشکل یہ ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیں گھسیٹتا ہے ہم پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سوچو، پھر وہ کہتا ہے دوسری سوچ سوچو، وہاں سے وہ تیسری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس طرح نمازی مختلف باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ امام کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو خود نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے۔ اگر کوئی عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہو تو اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے۔ ابلیس کی یہ کارروائی نہایت پریشان کن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم شیطان سے بہت بار ہار چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آخر کب تک ہارتے رہیں گے۔ ہمیں اس کی، اپنے دشمن کی باؤنڈری طے کرنی ہوگی، ہمیں اس مجرم کی حد بندی کرنا ہوگی، اور آج کے دن پر ہم دیکھیں گے کہ شیطان دشمنی میں، ابلیس کے ساتھ اس جنگ میں ہم کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے، ہم دشمن سے کیسے نپٹیں گے، ہم کیسے جیتیں گے۔ انشاءاللہ جیتیں گے، لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، شیطان بندے سے حسد کرتا ہے، اور اس وقت تو بہت ہی حسد کرتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان نہیں چاہتا کہ یہ ملاقات ہو، وہ جتنا ہو سکے بندے کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے کہ اپنے رب کی ملاقات سے ذلیل اور رسوا ہو کر باہر نکلے۔ استغفر اللہ۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس سے حسد کرتا ہے، کیونکہ بندہ نماز میں عظیم اور سب سے بلند، سب سے عظیم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ بندگی کے مقام پر کھڑا نہ ہو۔ شیطان نمازوں میں ہمارے خلاف خاص جنگ کرتا ہے۔ جو جنگ کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہمیشہ دشمن کی چالوں کو، اس کی منصوبہ بندی کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے گا کہ دشمن کی چالیں کیا ہیں، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان آپ کی نماز کے معاملے میں ایک مقصد اور ذریعہ ہے۔ شیطان کا ہماری نماز کے بارے میں آپ امیجن کریں، مقصد تو ہمارا ہونا چاہیے، لیکن شیطان کا
ہماری نماز کے بارے میں ایک مقصد اور ذریعہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کم کرنا. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم نماز میں غافل ہوں گے تو ہماری نماز کا ثواب اتنا ہی کم ہو جائے گا جتنے ہم غافل ہوں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد. یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے. تو شیطان کا مقصد ہم پر ڈاکہ ڈالنا ہے. ذرا اس ڈاکے پر غور تو کریں. ڈاکہ دراصل کیا ہے؟ چھپا ہوا مال چھیننا. اور شیطان آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. وہ آپ کی رکعت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا تمہارے لیے نماز میں سے صرف اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے اس میں سے سمجھا، جس قدر تم نے خشوع کیا، اور اسی طرح نماز کا حساب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسوها سمنها سبوها سدسها خمسها ربوها ثلثها نصفها. آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا 3 اور آدھا حصہ ہی ملتا ہے. یعنی جتنا ہم خشوع کریں گے اتنی ہی زیادہ نیکیاں پائیں گے. جتنا خشوع اتنا ثواب. اگر 2 رکعتوں میں خشوع کریں گے تو 2 رکعت کا اجر پائیں گے. اگر 1 رکعت میں خشوع کریں گے تو 1 رکعت کا اجر پائیں گے. اور اگر 1 رکعت میں بھی خشوع نہیں کریں گے تو 1 رکعت کا بھی اجر نہیں پائیں گے. سیدنا عمر ابن خطاب نے عجیب بات کہی. کہتے ہیں یقیناً ایک آدمی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 بھی رکعت مکمل نہیں کی ہوتی. پوچھا گیا کیسے؟ انہوں نے کہا اس نے اس میں مکمل خشوع نہیں کیا ہوتا. واللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں ہم طے کریں کہ ہم نے یہی رویہ اختیار کرنا. یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ ہم نمازوں کی تیاری کرنے میں اور نمازیں ادا کرنے میں تھکتے رہیں پھر صرف غفلت کی وجہ سے سارا ثواب کھو دیں. آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں. نماز میں ہمیں نیکیاں ملتی ہیں جن کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں. چھوٹے بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. ماؤں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کی خصوصی حفاظت کریں اور ان سے غافل نہ ہوں. اس لیے اگر کوئی بچے کو اغوا کرنا چاہے تو وہ عمومی طور پر کر نہیں پاتا کیونکہ ماں طاق میں ہوتی ہے. دشمن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو طاق میں رہے، ہار نہ مانے، اس لمحے کی تلاش میں ہو جب ماں غافل ہو جائے اور وہ بچے کو اغوا کر لے. پھر جیسے ہی ماں غافل ہوئی اس نے بچے کو اٹھا لیا. جو کچھ آپ نے اس منظر میں دیکھا بالکل وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے نماز سے غافل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی مجرم ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ نماز کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ گویا آپ کو بہت سی نیکیاں دے دی جائیں
اور آپ سے کہا جائے آپ ان نیکیوں کی حفاظت کریں، صرف 10 منٹ کے لیے ان کی حفاظت کریں، ان 10 منٹس کے بعد یہ نیکیاں آپ کی ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ان نیکیوں کو ہاتھ میں لے کر ان کی حفاظت کی، پھر 2 منٹ کے بعد آپ غافل ہو گئے، تو جو چور ہے یعنی ابلیس آپ سے ان نیکیوں میں سے کچھ نہ کچھ چھین لے گا۔ پھر اب دیکھیں کہ آپ بیدار ہوتے ہیں، 2 منٹ کے بعد دوبارہ غافل ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ غفلت کے دوران شیطان نیکیوں کو لوٹ کر لے جائے گا؟ اللہ اکبر! ابلیس تو کچھ نہ کچھ نیکیاں چوری کرتا رہتا ہے۔ جب بھی انسان غافل ہوتا ہے کچھ اور نیکیاں شیطان ہتھیا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نصف نیکیاں کھو دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ صرف ایک چھوٹا سا حصہ کھو دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ نماز میں سکون محسوس کریں؟ سکون محسوس نہیں کریں گے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ارحنا بہا یا بلال، اے بلال ہمیں اس کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ حافظ ابن قیم ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کی ساری نیکیاں چھینی جا چکی ہیں، وہ اپنی نمازوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح وہ خطاؤں اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ نماز میں داخل ہوا تھا۔ نماز ایسے شخص کا بوجھ ہلکا نہیں کرتی۔ در حقیقت نماز صرف اس شخص کے گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کا حق ادا کرتا ہے، اس میں مکمل خشوع کرتا ہے۔ ایسا شخص جب نماز سے فارغ ہو کر نکلتا ہے تو اسے اپنے اندر ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اس کا بوجھ اتر گیا ہے، وہ راحت اور تازگی محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نماز سے کبھی نہ نکلتا، کیونکہ یہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کے دل کی جنت، دنیا میں اس کے پرسکون رہنے کی جگہ اور اس کی روح کی خوشی تھی۔ تو شیطان کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسے مرحلے تک لے جائے جہاں وہ آپ کی تمام نیکیاں چھین لیں، لیکن وہ اس مقصد کو پانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ حافظ ابن قیم الوابل السیب میں لکھتے ہیں کہ روایت کیا گیا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجاب ہٹا دو، یعنی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر بندہ اپنے دل کی توجہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ڈھیلا کر دو، یعنی پردہ دوبارہ ڈال دو۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پردہ ڈھل جائے تو شیطان داخل ہو کر اس کے سامنے دنیاوی معاملات پیش کرتا ہے اور اسے آئینے کی طرح دکھاتا ہے۔ اب وہ پردہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر بندہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، ادھر ادھر توجہ نہ کرے، تو شیطان اللہ تعالیٰ اور اس کے دل کے درمیان نہیں آ پاتا۔ شیطان اسی وقت داخل ہوتا ہے جب حجاب واقع ہو جائے۔ اگر حجاب کھل جائے تو پھر شیطان داخل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ابن قیم بھی کہتے ہیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے، اپنے دل کو حاضر رکھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر بندہ ادھر ادھر توجہ کرے تو شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔
ابن قیم کہتے ہیں یہ بندے اور اس کے دشمن کا معاملہ ہے. جب بھی وہ دیکھتا ہے کہ حجاب اٹھا لیا گیا پھر ابلیس داخل نہیں ہو پاتا. پھر جب آپ اپنا دل پھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے رخ موڑ لیتے ہیں اور شیطان داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے. رب العزت فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. تو حل یہی ہے، اپنے دل کو حاضر رکھیں تاکہ دشمن اس میں داخل نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے دل کو کیسے حاضر رکھا جائے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک شیخ کا یعنی استاد کا واقعہ ہے جو اپنے شاگرد کے پاس آیا، اس سے کہا اگر شیطان تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے دھکیل دوں گا. شیخ نے کہا اگر وہ واپس آ جائے؟ اس نے کہا میں اسے دھکا دوں گا. شیخ نے کہا اگر پھر بھی وہ واپس آ جائے؟ اس نے کہا میں اسے دھکیل دوں گا. استاد نے کہا میرے بیٹے یہ معاملہ تمہارے لیے بہت طویل ہو جائے گا. اگر تم زمین سے گزر کر جانا چاہو اور مویشیوں کی نگہبانی کرنے والا کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے دور ہٹا دوں گا. شیخ نے کہا اگر وہ لوٹ آئے؟ اس نے کہا میں اسے دور ہٹا دوں گا. شیخ نے کہا میرے بیٹے یہ معاملہ تمہارے لیے بہت طویل ہو جائے گا. میں تو چرواہے یعنی کتے کے مالک سے کہوں گا وہ کتے کو باندھے تاکہ تم راحت پاؤ. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ کی پناہ مانگے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. الحمدللہ نماز کے دوران اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی ایک خاص صورت ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی. اگر شیطان آپ کو نماز میں پریشان کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نماز شروع کرتے ہیں، پھر سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں اگر بندے کا دل غافل ہو شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ڈالتا ہے آج میں اپنے دوستوں سے ملنے جاؤں گی، اور اگر وہ سوچے پھر وہ نماز کی طرف واپس آ جاتا ہے. یعنی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں تک پہنچ کے پھر غافل ہو جاتا ہے، وہ پھر غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے. پھر وہ اپنی غفلت سے واپس آتا ہے اور سورہ الفاتحہ کی تلاوت مکمل کرتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں. پھر وہ دوبارہ اپنی سوچوں میں ڈوب جاتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اندھیرے سے پہلے مارکیٹ بھی جانا چاہیے. پھر وہ توجہ مرکوز کرتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پھر وہ جب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تو توجہ واپس آتی ہے. سورہ اخلاص پڑھ کر وہ سوچ میں پڑتا ہے، شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے یہاں تک کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا تلاوت کر رہا ہے. سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی
انو رسول اللہ کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، شیطان میری نماز میں حائل ہو گیا، مجھے قرآن بھلا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک شیطان یقال لہ خنزب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب آپ کو اس شیطان کا اثر معلوم ہو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لو، اور بائیں طرف 3 بار تھوکو نماز کے اندر ہی۔ اور سیدنا عثمان نے کہا میں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ ہمارے معلم، ساری انسانیت کے معلم رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار کہہ کر بائیں طرف تھتار دیں اور تلاوت مکمل کریں۔ شیطان ہمارے اندر بہت دفعہ داخل ہو چکا، لیکن آخر کب تک یہ معاملہ جاری رکھیں گے؟ اب یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی توفیق سے حاضر رکھیں گے تاکہ شیطان ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان داخل نہ ہو۔ ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آپ کے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن کے خلاف ہماری مدد فرمائے، ہمیں اپنا اطاعت گزار، اپنی عبادت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں کھڑے ہو کر پکار دینے والوں کے ساتھ پکار دینا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات میں بال بندھا ہوا ہے۔ اس کی زندگی، اس کی عقل، اس کی روح، اس کا جسم، اس کے رشتے، اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال، اس کی روزی، اس کی اولاد اور زندگی میں ایمانی ارتقاء کے مواقع سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ الحمدللہ نماز شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو خوشی نصیب ہوتی تو شکر بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ سیدنا ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کے پاس ایک خبر آئی، آپ اس سے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور رب العزت نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کو، اس کے احسانات کو، اس کی رحمتوں کو، اس کے فضل و کرم کو یاد کرتا ہے اور شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے ذریعے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔